बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, साबिक और नाअहल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का अपने घर की वापसी का सफ़र जारी है। ये सफ़र जो कल यहाँ पंजाब हाउस इस्लामाबाद से शुरू हुआ था और आज जिस अंदाज में पिंडी से इनका ये काफ़िला रवाना हुआ, तवक्को तो यही थी या जो ओरिजिनल प्लान था उसके मुताबिक तो इन्होंने रास्ते में रुकना भी था, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तकबालिये के लिए कैंप्स भी लगाए गए थे। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि 120-130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करता हुआ ये काफ़िला जहलम में जाकर रुका। BBC उर्दू की जो खबर आई, ज़रा वो भी आपको बताते चलें कि चंद अफराद कचहरी चौक पहुंचे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक से उन्होंने मुलाकात की। ख्वाजा साहब उन लोगों से मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठे, क्योंकि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इस सफ़र में ड्राइवर थे वो नवाज शरीफ साहब के। तो न जाने उन्हें ऐसा क्या पैगाम दिया गया था उन अफराद की जानिब से कि वो वहाँ से फ़ौरन निकले और रास्ते में किसी जगह भी नहीं रुके और जहलम पे जाके ही उन्होंने ब्रेक लगाई। जहलम में निस्बतन अगर देखा जाए तो बेहतर क्राउड जो है वो इस रैली को मिला, नवाज शरीफ साहब को मिला। लेकिन कल रात से जो वो इस रैली के शुरका से खिताब करते चले आ रहे हैं, कहा यह जा रहा था कि वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे और वैसा ही हुआ। वो बारहा ये सवाल करते दिखाई दिए गए कि उनका कसूर क्या है, उनको निकाल दिया गया, वो मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे थे, बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो इसलिए उनको निकाल दिया गया। एग्जैक्टली उनके क्या वर्ड्स थे और जिस अंदाज में उन्होंने जजेस को, आला अदालत को तनकीद का निशाना बनाया, ये सुनिएगा। बेटे से तनख्वाह लेता है कोई, नहीं ली तो तुम्हें क्या है? कहते हैं बेटे से कोई तनख्वाह लेता है और अगर नहीं ली तो तुम्हें क्या है। ये अब इन्होंने जजेस साहिबान को कहा है जिन्होंने ये फैसला सुनाया है और एक बिल्कुल ही गलत बयानिया जो है वो यहाँ पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। कल भी हमने देखा कि जो इनके वज़रा हैं उनकी तरफ से पैम्फलेट्स बाकायदा तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे, हेलीकॉप्टर से वो पैम्फलेट्स गिराए गए जिसमें नैरेटिव जो है वो ये बताने की कोशिश की गई आवाम को कि जनाब ये है अकामा जो लगाया गया था, जो प्रिंट था, और उसके नीचे लिखा था कि ये है वो करप्शन जिसकी बिना पर तुम्हारे वजीर आजम को नाअहल कर दिया गया है। अवाम को बारहा कह रहे थे कि तुम्हारे वोट का एहतराम नहीं किया गया, तुम्हारे वोट की तौहीन हुई है। और आज उन्होंने जहां पर कादरी साहब को आड़े हाथों लिया, ये भी कहा कि इनको कनाडा से हर थोड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की याद आ जाती है। वहीं पर इन्होंने इमरान खान साहब को भी और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और ये भी कहा कि वो जो डिक्टेटर्स हैं इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ, वो कभी कमर दर्द का बहाना बना देते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन असल में अवाम के वोट की तौहीन की जाती है। एक और भी गलत नैरेटिव देने की कोशिश की कि कहीं पर जजेस ने ये नहीं कहा कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है, सिर्फ और सिर्फ बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग कर दिया गया है। बहरहाल अब ये सफ़र जारी है और देखते हैं कि गुजरांवाला में जहाँ पे ज़्यादा तवक्कुआत लगा रखी हैं नवाज शरीफ साहब ने, वहाँ से इनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। आज इसी हवाले से बात करेंगे और ख़ुसूसन जो तकरीर में आला अदालत को तनकीद का निशाना बनाया गया है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। पहले इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे साबिक वज़ीर आला पंजाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये आप जिस सूबे के वजीर आला रह चुके हैं, अब उधर से गुजर रहे हैं, ख्याल यही किया गया था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। आज थोड़ा क्राउड निस्बतन जहलम में तो अच्छा मिला लेकिन अदरवाइज नहीं, रुके भी नहीं, जहाँ पे इनका प्लान ए था वो भी पूरा होता नजर नहीं आया। लेकिन बारहा ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि जी लोगों, अवाम, तुम्हारे वोट की तौहीन हुई है, तुम्हारे वोट की तज़हीक हुई है, तुम लोगों ने मुझे इस्लामाबाद भेजा, इस्लामाबाद वालों ने वापस घर भेज दिया है, ये क्या बयानिया पेश कर रहे हैं? दरअसल ये भी गलत फहमी। हेलो जी 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 चौधरी साहब आपकी आवाज आ रही है। ये भी गलत फहमी इनकी उतर गई है कि ये अवाम का ठाठे मारता हुआ जो समुंदर है और उसमें समुंदर में किश्तियां चल रही होंगी, तो यहाँ तो कोई लोग ही नहीं आए और ये बड़े परेशान हैं और कोशिश की है सारी एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन का शो है दरअसल। और वहाँ आगे इन्होंने ड्यूटियां लगाई हैं पटवारियों की, तहसीलदारों की, और डीसी को एक टारगेट दिया है कि आपने पूरा ना किया तो आपकी ट्रांसफर कर देंगे। और खास तौर पे इसकी सारा खर्चा जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है
انہوں نے جتنے لوکل باڈیز کے ادارے ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے پیسے جو ہیں وہ ان کی ٹرانسپورٹ بندوں کو لانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر بھی ناکام شو ہے، کیونکہ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ کوئی دیکھیں ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے، پکڑے گئے ہیں، سپریم کورٹ نے سزا دی ہے، تو کوئی آخر کوئی جانے کا مقصد ہوتا ہے۔ کوئی لوگوں کو نہیں پتا، 1 سال کیس چلا ہے، ان کو پورا موقع ملا ہے، اور یہ بار بار کہتے ہیں تیسری دفعہ میرا مینڈیٹ جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی مینڈیٹ آپ کو کوئی چوری کرنے کا یا ڈاکہ مارنے کا دیا گیا تھا، یا پاکستان کے جو ادارے ہیں جس میں جوڈیشری ہے، آرمی ہے، ان کے ساتھ لڑائی کا مینڈیٹ دیا گیا تھا؟ کیا مینڈیٹ یہ تھا کہ آپ ججز کی توہین کریں؟ یہ توہین تو بالکل صاف کر رہے ہیں کہ ایک پرچی کو 5 منٹ میں انہوں نے پھاڑ دیا، اور ایک ڈکٹیٹر، اور یہ بھی تو ان کی اپنی نالاکیوں کی وجہ سے بھی آئے ہیں نا سارے۔ اور دوسری سب سے بڑی جو بات ہے، جو یہ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، ان کو کبھی آپ ایک کلپ نکالیں 2012 والا، اس میں یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اسی طرح بول کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ آپ کیوں نہیں فیصلہ مانتے؟ ہم فیصلہ منوائیں گے۔ یہ کوئی جنگل کا قانون ہے، پاکستان کے یہ ادارے ہیں، اور آپ اس جنگل کے قانون کے ساتھ جو ہے یہ ملک نہیں چل سکتے، ایسے نہیں چل سکتے۔ اور آج ان کا ساتھ دونوں کٹھے کر کے لوگوں کو دکھائیں تو ان کا چہرہ بہت صاف نظر آئے۔ بالکل۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پلان اے جو تھا وہ کچھ اور تھا، جہاں پر روات اور مندرہ میں استقبالیے کے لیے کیمپس لگے ہوئے تھے، لوگ کہتے ہیں موجود تھے، لیکن وہ چودھری نثار والے حلقے میں، چودھری نثار کے علاقے میں بالکل بھی نہیں رکے۔ اب بی بی سی کی جو خبر آئی کہ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب جنہوں نے چند افراد آئے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا پیغام ملا ہوگا انہیں کہ وہ کہیں راستے میں نہیں رکے اور صرف بریک لگائی تو جہلم جا کے؟ کوئی پیغام نہیں ہے، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں۔ انہوں نے پہلے پتہ کیا ہے کہ وہاں بندے ہیں کہ نہیں ہیں، بندے نہیں تھے تو انہوں نے اور کیا کرتے، کیونکہ ساتھ کوریج ہو رہی تھی سارے چینلز کی اور لوگ دکھا رہے تھے جی کہ لوگ ہی کو نہیں آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ باقی لوگوں کو کہ وہ ایک جگہ پہ جہلم اکٹھے ہو جائیں۔ تو جہلم تھوڑا بہت کراؤڈ ہے، اور انہوں نے آگے جانا تھا تو وہ جیل میں رک گئے ہیں، کیونکہ آگے بھی کوئی انتظام ٹھیک نہیں نظر آ رہا تھا ان کو۔ تو یہ اس حساب سے چینجز کرتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کے ایم این اے ایم پی ایز کی انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ان کے وہ ایم پی ایز ایم این ایز جب یہ دیکھتے ہیں ہمارا فیوچر ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ساری فیملی پکڑی گئی ہے، اور ان کا جو ٹکٹ ہے لے کے تو ہم نے عوام کے سامنے کیسے جائیں گے، اور پھر یہ 25 سال سے حکومت میں ہیں، عوام کا تو کچھ نہیں کیا۔ یہ یہاں شہباز شریف صاحب 10 سال سے یہاں وزیر اعلیٰ ہیں، مجھے بتائیں انہوں نے عام آدمی غریب آدمی کے لیے کیا کیا ہے؟ اور جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی نواز شریف صاحب کسانوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، زرعی ٹیوب ویل، وہ خدا کا خوف کریں، اپنے بجٹ میں دیکھ لیں، صاف لکھا ہوا ہے کہ 100 ارب کا پیکج تھا، صرف 15 ارب آپ نے ریلیز کیا ہے، تو جھوٹ بولتے ہیں کسانوں کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چودھری صاحب ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ یہ جو تہمینہ دورانی صاحبہ کے کل سے مسلسل ٹویٹس آ رہے ہیں، اور وہ کبھی یہ کہتی ہیں کہ جناب بہت ہی لائل ان کے بھائی شہباز شریف صاحب کو انہوں نے مشکل پوزیشن میں ڈال دیا ہے، غلط کیا ہے، جس نے بھی مشورہ دیا ہے، جو بھی ایڈوائزرز ہیں ریلی نکالنے کے، نواز شریف صاحب کو لاہور پہنچتے ہی ان کو فارغ کر دینا چاہیے، تو یہ کسی رفٹ کی طرف اشارہ ہے کہ واقعی میں بہت آڈ پوزیشن ہو گئی شہباز شریف صاحب کے لیے اس ریلی کی وجہ سے؟ اس ریلی کی وجہ سے نہیں، یہ تو ان کی پرانی رفٹ ہے، یہ ان کی بہت پرانی رفٹ ہے۔ دراصل یہ میں آپ کو ایک چیز میری ہم 12 سال رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ان کا، یہ اکٹھے ہی ہیں دونوں بھائی، یہ باقی ٹوپی ڈرامے چلاتے رہتے ہیں، یہ گڈ کاپ بن جاتا ہے، بیڈ کاپ بن جاتا ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے۔ ان کو یہ سارا کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس کا تجزیہ کریں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ جو کیس کھولنے جا رہے ہیں اس کے اوپر یہ اثر انداز ہونے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا کیس ہے ثانیہ مالٹون کا۔ ثانیہ مالٹون سے جب نام آتا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، کیونکہ جو 14 لوگوں کا جو بے گناہ شہریوں کا خون جو ہے بہا ہے وہاں پہ، تو وہ آخر رائے گا نہیں جائے گا، اور وہ پورا کیس تیار ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس سے نہیں یہ بچ سکیں گے۔ وہ ان کو نظر آ رہے ہیں، ان کو کیسز نظر آ رہے ہیں
اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ٹکراؤ کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کہتے ہیں کہ دونوں بھائی ایک ہیں. بہت بہت شکریہ. چودھری پرویز الہی سے بات کر رہے تھے. گڈ کاپ بیڈ کاپ ان کے مطابق یہ اس وقت کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی تھی. ہمیں پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر محمد امجد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے موجود فیصل آباد سے, سیکریٹری جنرل ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے. ان سے بھی جانیں گے کیونکہ آج تو انہوں نے باقاعدہ طور پر جنرل پرویز مشرف کا نام لے کر بھی تنقید کی ہے. اور فیصل واوڈا صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے پینل سے واپس آتے ہی ڈسکشن باقاعدہ طور پر شروع کریں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ابھی بریک پہ جانے سے پہلے چودھری پرویز الہی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے بتا رہے تھے کہ جو خواب تھا یا جو توقع تھی زیادہ لوگ نکالنے کی, عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر باہر نکالنے کا, وہ پوری نہیں ہوئی. مصطفیٰ آپ بتائیے گا کہ مریم بی بی نے تو شاید بات ہی کی تھی روک سکو تو روک لو, لیکن جو سپیڈیں لگا کے آج پھر جہلم پہنچے ہیں نواز شریف صاحب, تو انہوں نے اور ان کے ڈرائیور خواجہ سعد رفیق نے کافی لگتا ہے سنجیدہ لے لیا اس بات کو. دیکھیں بنیادی طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کے بیانیے میں کمزوری ہے. ان کے بیانیے کو لوگ مان نہیں رہے. اگر لوگ کوئی پاورفل بیانیہ ہوتا جس کے اندر کوئی وزن ہوتا, کوئی جان ہوتی, تو لوگ نکلتے باہر. اور لوگ پاکستان میں ہمیشہ نکلتے آئے ہیں جب کبھی انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا سیاسی لیڈر اس کے بیانیے میں اگر کوئی شدت ہے, اس کے بیانیے میں کوئی رومانس ہے, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ نکلے, بی بی صاحبہ کے ساتھ نکلے, ان کے بیانیے میں وزن نہیں ہے. اچھا اب ان کا بیانیہ ہے کیا؟ اب بیانیہ انہوں نے آج جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اس کے اندر انہوں نے پہلی جو چیز کی, انہوں نے سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے ججوں کو کھل کے کرٹیسائز کیا. عوام سے پوچھا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے. جب ریلی شروع ہوئی تو ان کے وزراء وہ کاغذ کے پھرے پھینکتے رہے, ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے رہے کہ جس کے اندر نااہلی نامنظور لکھا ہوا تھا. تو اب اس بیانیے کو انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی, سپریم کورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا. ابھی خواجہ آصف صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اجتماعی شعور نہیں مانتا, کیسے ہو گیا. اور جو اس کی بنیاد یہ بنا رہے ہیں وہ اتنی فلاڈ ہے, اتنی احمقانہ ہے کہ اگر آپ 5 سال کے لیے ووٹ لے کر آ جائیں تو کیا اس کا مطلب یہ جمہوریت کی کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے؟ اگر آپ ووٹ لے کر آ رہے ہیں تو اس ووٹ کے ساتھ, اس پرچی کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے, اور وہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر کے آفس کا تقاضا اور انٹیگریٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ عوام کے کسی چیز کے اندر خیانت نہیں کریں گے. الزام آپ پہ لگا خیانت کرنے کا, الزام آپ پہ لگا چیزیں چھپانے کا, اتنے بڑے اسکینڈل میں آپ کا نام آنے کا. اور پھر دوسری جو چیز جو وہ بیان کر رہے تھے, بڑی انہوں نے زور و شور سے بیان کی کہ ہم پاکستان میں ترقی کا ایک سفر شروع کر چکے تھے. اب دیکھیے صرف چھوٹا سا آپ کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت ہے کہ 2013 میں جس وقت ان کی حکومت آئی تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس جو تھیں 25 ارب ڈالر پہ تھیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی اس وقت 25 ارب ڈالر پہ پاکستان کی ایکسپورٹس تھیں, اور آج پاکستان کی ایکسپورٹس 18 ارب ڈالر پہ کھڑی ہیں. انرجی کرائسس, آج پاکستان میں اس وقت جو شارٹ وال ہے وہ 5000 میگا واٹ تک پہنچا ہوا ہے. پھر تیسری بات جو انرجی سے جڑی ہے کہ آپ نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ آپ نے آتے ساتھ ہی 400 ارب روپے کا کلیئر کیا, اور آپ نے کہا دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, اور آج جو سرکولر ڈیٹ ہے ملک میں وہ 800 ارب روپے پہ کھڑا ہے. پکچر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہی تھی کہ تمام ترقی جو ہے وہ میری ذات سے منسلک تھی اور میں ہی کر رہا تھا. میں فیصل آپ کی طرف آتی ہوں. یہ واقعی میں یہ جو بیانات کل سے دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو کہا جا رہا ہے ترقی ہو رہی تھی, ہم ایک اچھے اور خوشحال راستے پر گامزن تھے, انویسٹر آ رہا تھا, جتنی گفتگو تھی وہ ماضی کے صیغے میں تھی. مطلب 10 دنوں کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ آج آپ نے یہ بیان دے دیا کہ آج پاکستان بدترین قوموں میں شامل ہو گیا ہے؟ شکریہ سعدیہ صاحبہ. دیکھیں سعدیہ صاحبہ, سب سے پہلے تو میاں صاحب نواز شریف صاحب کی جو سیاست تھی وہ جیلم نے چیلم میں بدل دی ہے. تو اب یہ جیلم تو نہیں رہا, چیلم ضرور ہو گیا ان کی سیاست کا, اور ان کی سیاست دفن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جی جو ان کے بلند دعوے تھے, آفٹر اسپینڈنگ اینڈ یوزنگ گورنمنٹ مشینری, گورنمنٹ کی مشینری یوز کر لی, پولیس یوز کر لی, ایم این ایز ایم پی ایز یوز کر لیے, ناظمین یوز کر لیے, لوکل باڈی کے سارے یوز کریے. اس کے بعد بھی کیا ہوا, پنجاب نے ان کو ایکسٹریملی ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جدھر
یہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے, ان کے بھائی 4 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں, ان کی میجورٹی آف ایم ایل ایز اور ایم پی ایز یہاں موجود ہے, لیکن ان کی بے ایمانی کی جو سیاست تھی اس کو پنجاب کی اس بیلٹ نے جس میں انہوں نے سب سے زیادہ سرو کیا ہے اس میں ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک از ناٹ ریڈی ٹو بائی their lies anymore. ان کا جھوٹ خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے. نمبر دو یہ کہ دیکھیں جی جو جس پیرامیٹر پہ چل رہے ہیں اس میں انہوں نے کل یہ کہا کہ پنڈی کے اندر پنڈی میرا ہے دیکھ لو, پنڈی ان کا نہیں ہے. تو پنڈی میں تو فوج ہے, پنڈی میں فوج کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. تو ڈائریکٹ ہٹ کیا انہوں نے, اٹیک کیا وہاں فوج کے اوپر. یہ انہوں نے ڈان لیکس میں کیا تھا. آج انہوں نے کہا 5 ججز نے آپ کے مینڈیٹ کی بے حرمتی کی ہے, توہین کی ہے. دیٹ مینس کہ وہ ایگریویٹ کر رہے ہیں کہ پبلک اشتعال انگیزی کے اوپر آئے, کوئی حملہ کرے 97 والا. مجھے چلتا کر دیا انہوں نے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ ان کے بعد پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم, پاکستانیوں کا ٹائم نہیں ہے. ڈانس گانے کرنے والا جو لڑکا ہے, کیا نام ہے, طلال چودھری, اس کا ڈانس دیکھیں. اور خواجہ آصف جیسا سینئر آدمی ٹویٹ کرتے ہوئے ممتاز قادری صاحب کی فیونرل کی تصویریں لگاتا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بہت لوگ ہیں. بھائی ٹی وی کی آنکھ, میں تو اپوزیشن ہوں, ٹی وی کی آنکھ, ٹی وی کا کیمرہ, سارے چینلز یہ بتا رہے ہیں کہ پبلک نہیں ہے, پبلک نے ریجیکٹ کیا ہے. میاں صاحب کی باڈی لینگویج آپ کو بتا رہی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی شہادت کی طرف جائے, سیاسی شہادت ہو, کوئی رائٹ شروع ہو جائے, کوئی فوج پر اٹیک ہو, کوئی ججز کے اوپر اٹیک ہو. اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں تو میرے خیال سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے جس طریقے سے جس ڈگر پہ لے جا رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بسات لپیٹنے کی باتیں کریں. جمہوریت کو آج سب سے زیادہ خطرہ میاں نواز شریف کا آتا ہے. نیک پروین صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ انسائٹ کیا ہے آج اپنے ورکرز کو وائلنس کے لیے, اور یہ کہا ہے کہ جناب فیصلہ منظور کرو گے کہ نہیں کرو گے, اور پھر منفی میں نفی میں جو ہے وہ جواب آ رہا تھا وہاں کراؤڈ کی طرف سے. میں ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی کیونکہ آج جنرل مشرف کا نام لیے بغیر وہ جو انہوں نے کہہ دیا نا کہ تمام ڈکٹیٹروں سے ہماری عوام جو ہے وہ جواب لے گی, اور عوام سے وعدے لے رہے تھے کہ تم لوگ منظور کرو گے یہ تمام چیزیں, اقدامات کرو گے, تو عوام نے کہا جی ہاں کریں گے. جنرل مشرف کے حوالے سے بھی کہہ دیا کہ جناب وہ دیکھیں کمر کی درد کا بہانہ بنا کر چلے گئے. یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اداروں کی طرف ایک خدشہ تھا کہ جی اٹیک کریں گے, لیکن یہ بیانات جو آتے رہے نہیں جی ہم تو گھر جا رہے ہیں, ہم کسی ادارے کو اٹیک نہیں کر رہے, لیکن آج آپ کے اس موقف کو تقویت ملی یہ بیان, یہ تقریر سننے کے بعد؟ دیکھیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, ایک سازش کے تحت یہ ریلی اپنی نکال رہے ہیں. یہ اپنے ہمسایہ آقا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جنہوں نے ابھی انہوں نے اپنے ٹی وی پہ بیان بھی دیا تھا انڈیو نے کہ ہم نے جو نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کرنے پہ جو ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے اس کا کیا ہوگا. یہ ان کے اپنے انڈیا کے میڈیا پہ بھی آیا تھا. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا, ان کے ڈیفنس اینالسٹ ہیں معروف رضا, اور سب کے متعلق جی, اور ان کے جو جتنے بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ان کے ریفرنس ان کے خلاف دائر کی ہونے جا رہا ہے, جی ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے, اور اس میں ان کے اوپر بہت سارے ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں, ایک لمبی فہرست ہے. اور جو وہ ریفرنس جب دائر ہوگا کورٹ میں دائر ہوگا, جس کو ایک سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں جو ہوگا, آپ مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی جس کے اوپر بے شمار کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے, اور اس کے بعد دوسرے اداروں کو تباہ کرنے کے, اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دینے کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں, ایسے بندے کو آپ روڈ پر پوری پنجاب گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, جہاں پہ وہ للکار رہا ہے, کبھی وہ فوج کے خلاف بولتا ہے, کبھی وہ سپریم کورٹ کے خلاف بولتا ہے, اور یہاں تک کہ آج وہ یہ بول رہا تھا, عوام سے پوچھ رہا ہے بھائی جو مجھے نااہل کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک بغاوت ہے, یعنی سپریم کورٹ کے ججوں کو وہ چیلنج کر رہا ہے. کیا جب کسی کو یہ سزا ہوتی ہے کسی کورٹ سے, تو کیا عوام سے جا کے رائے جملہ دیکھیں نا, جب وہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے فارغ کر دیا, اور اگر میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تو تمہیں کیا ہے. تو یہ ججز کو ہی کہہ رہے ہیں نا, معزز ججز کو جنہوں نے فیصلہ دیا ہے. تو خیر وہ نیریٹو تو ڈیفینیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ میں مصطفیٰ آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن جی ڈاکٹر صاحب مکمل کر لیجئے. جی فرمائیے.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ کہہ تو یہ رہے ہیں, وہ میڈیا میں عوام کے سامنے صرف ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تنخواہ لینے کی وجہ سے مجھے نااہل کیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسی فیصلے کے اندر ان کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا ہے, ان کے اوپر کیا کچھ الزامات ہیں. اگر صرف تنخواہ کی بات ہوتی تو کبھی بھی ظاہر اپنی مرضی کا نیریٹو جو ہے نا وہ اپنی عوام کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے مصطفیٰ سے سوال کرنے سے پہلے میں وہ کلپ, کیونکہ اور وہ ہمیں یاد ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے اس وقت گیلانی صاحب کے حوالے سے, لیکن یاد دہانی جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ اب عدالت پر آج کے دن بھی جس انداز میں عدالت کے فیصلے پر تنقید کی ہے, اور گیلانی صاحب کے لیے اس وقت اصول اور باتیں کچھ اور تھیں, آج اپنے لیے کچھ اور. سنیے گا. سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے, اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا. بھائی اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو. یہ انسانوں کی بستی ہے, انسانوں کی, یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے. ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے, یہ انسانوں کی بستی رہے گی. یہ انسانوں کی بستی ہے, حیوانوں کی بستی اس کو نہیں بننے دیں گے. اور یہ بات تسلیم نہیں کہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدالت تمہارے خلاف فیصلہ دے اور تم اس کو تسلیم نہ کرو. تو مصطفیٰ آج تو انہوں نے کہا کہ 1 منٹ میں ججز نے گھر بھیج دیا ہمیں, اور ایک جنبش قلم سے جو ہے وہ چلتا کر دیا. دیکھیں ان کو پیپلز پارٹی تو بہت یاد آ رہی ہے. اب انہوں نے یعنی کہ ایسا چربا یہ مار رہے ہیں کہ یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور. محسن نقوی صاحب کی بڑی مشہور ایک نظم ہے, بی بی کے لیے انہوں نے لکھی تھی, بی بی کے لیے انہوں نے لکھی تھی, اور انہوں نے یا اللہ یا رسول نواز شریف بے قصور انہوں نے وہ بنا دیا. اچھا یہ اب ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ان کے پاس اب کہنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اب جو ایک اور چیز جو ہم سعدیہ ہمیں کانورسیشن میں مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ انہوں نے جہلم کے اندر لوگوں سے ایک حلف بھی لیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنا کیا میرے پروگرام پر اور میرے ایجنڈا پر کہ اس کے اوپر عمل کرو گے. یہ انہوں نے 3 دفعہ لوگوں سے حلف لیا. تو ابھی بھی اس چیز کے بارے میں انہوں نے ایک بہت بڑا کوسچن مارک چھوڑ دیا کہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں. اور وہ اب اس کی جو کچھ خد و خال ہے وہ تو ہمارے سامنے واضح ہوتے جا رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا, سپریم کورٹ کو انہوں نے کھل کے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ نامنظور, نااہلی نامنظور. اب جو اس کا دوسرا جو یہ ایک نیریٹو بڑے عرصے سے یہ بلڈ کر رہے تھے وہ تھا سازش والا. ٹھیک ہے, اس سازش کے اندر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہ انگلیاں اٹھاتے رہے, کھل کر کہتے بھی نہیں. انہوں نے پرسوں سٹیٹمنٹ دی نواز شریف صاحب نے کہ ججز نے فیصلہ تو صرف سنایا ہے, لکھا کہیں اور ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نگران جج بٹھا دیے گئے ہیں احتساب عدالت کے اوپر, وہ بھی اپنی مرضی کا فیصلہ دیں گے. ایگزیکٹلی. تو یہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں اسپیسیفکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اور یہ میری نظر میں تو ڈیفائنس نہیں ہے, یہ تو ایک ڈکلیریشن آف وار ہے کہ ہم تم سے لڑنے کے لیے, میں تم سے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کی پارٹی کے اندر سپلٹ نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب اور نثار صاحب کا جو آج کا رویہ تھا, آپ دیکھیں کہ ان کے حلقے سے سابق وزیراعظم گزر رہے ہیں, نہیں رکے, اور خود چودھری نثار نہیں تھے, وہ اسمبلی میں موجود تھے کمر درد کے باوجود. ایگزیکٹلی. روات اور کلر چودھری نثار کا حلقہ ہے, وہاں سے نواز شریف گزر کے گئے, کمر درد کا انہوں نے بہانہ کیا, اور اس بہانے کے باوجود قومی اسمبلی جا کر پہنچ گئے. تو یہ ساری چیزیں بڑی معنی خیز ہیں, اور بڑی ہم ایک واضح طور پر ایک سپلٹ ان کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہ ہمارے جو سیاسی نظام ہے, اس سیاسی نظام کے اندر یہ جس ایجیٹیشن کے خلاف جو ایجیٹیشن کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے. ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. بھئی آپ کو یہ گرینڈ ڈائیلاگ یہ تاخیر نہیں ہو گئی, بہت 10 دن پہلے کہاں پر تھا وہ. آپ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا نہیں تو اس وقت تک آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کوئی خیال نہیں آیا. اب آپ اس ملک کے آئین کو بھی آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, سویلین سپریمیسی کی بھی بات کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں آئین کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے, ہمیں یہ جو پاور شیئرنگ ہے سویلین ملٹری ریلیشن کوئی بھی آئینی مدت پوری نہیں کر سکتا, کوئی نہیں پوری کر سکتا, اس کو ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے کہاں تھیں؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی سعدیہ اس معاملے میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی نئی جتنا مرضی ہے یہ زور لگا لیں, یہ جتنا مرضی ہے زور لگا لیں, ان کو اس دفعہ اپنا یہ جو انہوں نے کیا اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात करें कि जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म आला अदालत को अदलिया के फैसले को तनकीद का निशाना मुसलसल बनाते दिखाई दिए जा रहे हैं, और अब कल जो सफ़र जारी रहेगा, जिस अंदाज में जेहलम से निकलेंगे, सुबह 10 बजे का ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने कारकुनान को टाइम दिया है। अब मज़ीद किस तरीके से इसी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जाती है, और एक गलत जो बयानियाँ पेश कर रहे हैं अवाम के सामने कि जनाब तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया, और अवाम से वादे लिए जा रहे हैं, हलफ लिए जा रहे हैं कि ना अहली ना मंजूर, और अवाम भी बहुत जोशीले अंदाज में वहाँ नारे लगाते जो हैं वो हमने देखे हैं। कंटेनर पर तो बहरहाल आ गए हैं, ये तो इमरान खान साहब ने भी बात की है, और आज इमरान खान साहब के भी जो ट्वीट्स थे वो भी कुछ इसी हवाले से थे। वो कहते थे कि जनाब एक तो बुलेट प्रूफ शीशा लगा कर तो खिताब हो रहा है, तकरीर हो रही है, तो अगर मौत से डर लगता है तो फिर अवामी जलसे ना करें। इस किस्म के पैगामात जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ से भी दिए गए। बहरहाल कंटेनर के हवाले से नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे वो भी आपको सुनाते हैं, और आज ये नाअहली ना मंजूर और पूरा जो दस्तूर है उसको तब्दील करने की बात भी हमने सुनी है नवाज शरीफ साहब के मुंह से। वो क्या थी वो भी सुन लीजिए। कंटेनर पे चढ़ के सियासत करना कोई संजीदा सियासत नहीं है। जो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे, चल ही नहीं रही तहरीक, वो रोज बैठते हैं, अब क्या करें भाई। आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, गुर्बत दूर हो रही है, हालत दूर हो रही है। ये मुझे इनाम दिया है मुल्क की खिदमत का, या ये जजा है या सजा है, बहुत अफसोस की बात है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का ये दस्तूर और पाकिस्तान का ये तरीकाकार हमें बदलना होगा, सहारा के अवाम को मेरा साथ देना होगा। जी फैसल, आप क्या कहेंगे इसको? एक तो कंटेनर के हवाले से जो इमरान खान साहब को लेकर बयान दिया करते थे नवाज शरीफ साहब, और आज जो कह रहे हैं रोज़गार मिल रहा है, गुर्बत ख़त्म हो रही है, जहालत ख़त्म हो रही है, और अब उनकी तरक्की का जो रास्ता है वो रोक दिया गया है। वो कहते हैं कि मुल्क की खिदमत का यही नाम दिया है मुझे। सादिया साहब देखिए, एक तो जो जेलम चेलम में कन्वर्ट हुआ है उस पर ये रो सकते हैं तो रो लें, कि रोक तो ये सके नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए कंटेनर पे इन्होंने बड़ी क्रिटिसिज्म की, कंटेनर पे खुद खड़े हो गए। जिस मोटरवे की बात करते थे उस मोटरवे पे आज खुद चल के घर नहीं जा रहे, जीटी रोड से जा रहे। नंबर तीन ये कि आपके टेलीविजन पे टिकट चल रहे हैं कि 99% सीनियर क़यादत रैली में नहीं शामिल, ये चौधरी निसार साहब फरमा रहे हैं। तो ये स्प्लिट तो पार्टी में आपको नजर आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो अकेले रह गए, तनहा रह गए। तीसरी और आखिरी चीज जो है कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि जमहूरियत, उनका जो मकसद है वो जमहूरियत नवाज शरीफ साहब का नाम है, और जब उनकी बेटी मोहतरम जो है वो अगर जागीर समझ के चलाएंगी तो बाप ने पहले भी जलील ख्वार हुआ है और आज भी रुसवा हो रहा है। और ये सियासत को दफन करने में उनके अपने खानदान की सबसे बड़ी शमूलियत है, क्योंकि ये रिजेंटमेंट जो सीनियर्स में आई है वो उनकी सिर्फ बेटी की सुप्रीमेसी की वजह से आई है। और आप ये भी देखें कि जब ये इस्लामाबाद से निकल रहे थे तो आया टीवी पे दिखाया गया कि आप दीदा हो गए। भाई किसी की जागीर थोड़ी है प्राइम मिनिस्टर हाउस, किसी के कोई वालिद के घर से तो नहीं लेके आया। ये सब चीजें इन्होंने अपनी कमांड में समझ ली थी, अपने वालिद की जागीर समझ के मुल्क को चला रहे थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को चला रहे थे, उसमें मीडिया सेंटर्स को चला रहे थे। आज जो ये 99% लोगों की शमूलियत का ना जिक्र चौधरी निसार ने किया, ये क्लियर इंडिकेशन है कि पार्टी इज नॉट स्टैंडिंग बिहाइंड नवाज शरीफ साहब एट ऑल। कंप्लीटली उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया, और चौधरी निसार का डिस्कनेक्ट होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट साइन है जो आपको बताता है कि लीडरशिप अब शहबाज शरीफ साहब के पीछे जा रही है, जो इस नवाज शरीफ साहब की फैमिली को नामंजूर है। 120 पे भी देखिए आप कलसूम साहिबा को खड़ा करने की बात करें, वाई भाई क्यों नहीं आ सकता पार्टी में, इलेक्टेबल्स क्यों नहीं है और पार्टी के अंदर इलेक्टेड क्यों नहीं हो सकता कोई और आम मेंबर। आप ये देखें कि जो सारी सीनियरिटी को बाईपास करके आपने जो लोग लगाए वो फेवरेट किसके हैं? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के। जब आप इस किस्म की सियासत करेंगे, चोरी आपने की, क्रिमिनल एक्टिविटीज आपके ऊपर, करप्शन आपके ऊपर, करप्ट आप है, कावर्ड आप है, सारे 4 सीज जो हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। उसके बावजूद आप बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे बैठते हैं, आप गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स गवर्नमेंट के, पैसा गवर्नमेंट का, और अदलिया के ऊपर आप तमाशा कर रहे हैं। अगर आज आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि कामा पे मुझे निकाला है, दैट मींस कि ये रॉन्ग है,
اور وہ توہین کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے گریبان پکڑے جائیں، یہ وہ اپنی قوم کو سکھا رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جیلوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کل جیل توڑ کے آ جائیں، باہر نکل آئے، جو پھانسیوں میں چڑھنے والے وہ بھی باہر نکل آئے، ایک کیوس، ایک تماشا ملک کے اندر کھڑا کر دیں۔ اعلیٰ عدالت کے فیصلے کی جس طریقے سے تصدیق کی جا رہی ہے، اب دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ کیا واقعی میں اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ جو سیدھا سیدھا کنٹیمپٹ ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف نواز شریف صاحب کی طرف سے بلکہ ان کے دیگر جو جی اگر سعدیہ صاحبہ ایک موٹر وے وہ اڈیالہ جیل تک بنا لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، آسانی ہو جاتی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ نیوز ہے آج جو چودھری نثار نے بریک کی ہے کہ پارٹیز کمپلیٹلی ڈسکنیکٹڈ۔ بالکل صحیح، اور انہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا کبھی کہ جی میں ان کی گاڑی چلاؤں گا پارٹی، وہ آپ نے سینئر لیڈرشپ کا کہہ دیا کہ جی 99% سینئر لیڈرشپ اسرائیلی میں موجود نہیں ہے، چودھری نثار صاحب نے بات کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہی از دا گائے ٹو بی واچڈ، تو پی ایم ایل این میں یہ جو این تھا وہ تو اب ڈسکوالیفائی ہو گیا، وہ تو اب پارٹی کے صدر بھی نہیں رہ سکتے، تو وہ این نثار کے لیے بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو جو نواز شریف صاحب نے ایک بات پرانی کی تھی، آپ نے کلپ چلایا نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ انسانوں کی بستی ہے، حیوانوں کی نہیں۔ تو میں تھوڑا یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعی صحیح کہا تھا، یہ بستی تو انسانوں کی ہے، لیکن آپ جیسے کچھ جو اس بستی کو خراب کر رہے ہیں، اس بستی کو اجاڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اگلے کلپ میں آپ نے دکھایا کہ انہوں نے کہا میں تو اس ملک کی خدمت کر رہا تھا اور خدمت کرنے والے کو روک دا۔ بھئی خدمت اس ملک کی کرتے تو کوئی آپ کو نہ روکتا، آپ اپنے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، جو کچھ بنا رہے ہیں اپنے لیے بنا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم آپ اس ملک کے ہیں، جتنی آپ کی جائیداد ہے، اربوں پاؤنڈ، بلینز آف پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ ساری آپ نے انگلینڈ میں کی ہوئی ہے، تو آپ کی فیملی وہاں رہتی ہے، آپ کا کیا اس ملک کے ساتھ سٹیک ہے؟ قرضے آپ لے رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کوئی ہو نہیں رہی، پیسہ سارا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہ کون سی اس ملک کی خدمت ہے؟ اور اس کے بعد پھر ابھی نثار صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ پی ایم ایل این ہی رہے گی اور نثار صاحب کے لیے آپ این یوز کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو نواز شریف کو جس طرح الیکشن کمیشن نے کہا تو ان کی صدارت بھی الگ ہو جانی چاہیے، اور ایک نااہل آدمی اگر کسی کو وزیر اعظم نامزد کرتا ہے اور وہ خود نااہل ہے اور وہ صدر بھی نہیں رہ سکتا، تو اس کی نامزدگی بھی غلط ہے جو اس نے شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا ہے۔ پھر وہ جو پارٹی میٹنگز کرتا رہا ہے وہ بھی غلط ہے۔ ابھی تک وہ وزراء کی میٹنگز ہوتی ہیں، ابھی تک وزیر اعظم سے ہے، اور وزیر اعظم کیا کہتے تھے کہ یار اصل وزیر اعظم تو نواز شریف ہی ہے، ہم تو ویسے ان کے لیے یہاں کام کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نااہل وزیر اعظم کو انہوں نے رکھنا ہے پھر تو یہ تو ہر چیز کی پامالی ہے، عدالت کے بیان کی بھی، ان کی جو انہوں نے فیصلہ کیا اس کی بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے پاس ٹائم ایکچولی ختم ہو رہا ہے، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ڈاکٹر امجد صاحب کا، فیصل وارڈا صاحب کا، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو نیریٹو ایک بلڈ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ضرور کہوں گی کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں اور یہ تمام پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی ایک شخص یہ سمجھے کہ جی یہ تمام چیزیں اس کی مرہون منت ہیں، ملک کا نظام، یہ جمہوریت، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لوگ چاہے کروڑوں کے حساب سے بھی باہر آ جائیں، ڈسکوالیفیکیشن تو نواز شریف صاحب کی ختم ہوگی نہیں اگر جب تک سپریم کورٹ ہی اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہ دے، اور نہ یہ کہ اعلیٰ عدالتوں پر دباؤ بڑھایا جا سکے گا جو ٹرائل کورٹ میں معاملات آپ کے خاندان کے دیگر افراد کے چلنے ہیں۔ That's all for tonight، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔